बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं और वो इस तरह से कि अभी उनका फुटप्रिंट हमें नज़र आएगा और वो इसहाक़ डार साहब की सूरत में नज़र आने की उम्मीद है। इसहाक़ डार साहब वापसी के लिए पर तोल रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ज़राए हैं उनसे मेरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर मौजूद जो हमारे ज़राए हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ उनकी, जो लंदन की, लाहौर की, इस्लामाबाद की, जिनके पास सारी ख़बरें होती हैं और वो हिस्सा हैं। ज़ाहिर है कि उनके पास ख़बरें इसलिए होंगी कि वो इधर भी गवर्नमेंट का हिस्सा हों और उधर भी उनके मामला जो हैं उधर की भी ख़बर रखते हों। तो इसहाक़ डार साहब जो हैं, पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना जो इश्तहारी करार दिया गया था उनको, उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन वो जो बेंच की तश्कील देख के उन्होंने फ़ैसला किया कि ये वापस ले लें। वापस लेने के बाद उन्होंने जो मुतलका एहतसाब अदालत है वहाँ पर गए, मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में, और वहाँ पर उन्होंने अपने जो दायमी वारंट थे उनको चैलेंज किया। अदालत ने वो दायमी वारंट वापस ले लिए या मनसूख कर दिए। अब तस्वीर ये बन रही है कि इसहाक़ डार साहब के ख़िलाफ़ जितने भी जो भी केस हैं, जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। पहली बात ये, वैसे भी उनकी पार्टी की गवर्नमेंट है, क्या गिरफ़्तार करना है क्या गिरफ़्तार नहीं करना, लेकिन नैब ने गिरफ़्तार करना था और और नैब, ज़ाहिर है कि वो गवर्नमेंट की कस्टडी नहीं होती, वो नैब की कस्टडी होती है। तो नैब से बचने के लिए उन्होंने ये वाला काम किया है। हुकूमत अपनी है तो सहूलत मिलती रहेगी। ये मानी खेज़ है उनकी वापसी। वापस वो पहले भी आना चाह रहे थे, अब टाइमिंग इसमें बड़ी अहम है। ये थोड़ा सा आपको कड़ी से कड़ी मिलानी पड़ेगी। टाइमिंग ये है कि ये नवंबर से ज़रा पहले आ रहे हैं, यानी कि सितंबर जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, अक्टूबर शुरू होने वाला है, और वो जब वापस आएंगे तो बहुत जल्दी भी आएंगे, तो अक्टूबर के एंड में और नवंबर के शुरू में। या वैसे मेरी वो जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि उनकी ख्वाहिश ये होगी कि ज़रा नवा नोटिफिकेशन वगैरह हो जाए तो ये तब वो वापस आएँ। अब ये बड़ी साइंस है, इस पर आप लोग को गौर करें कि जी के सिस्टम से जिस तरह करके नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था और उसी सिस्टम ने इसहाक़ डार साहब को भी फ़ारिग किया था। इसहाक़ डार साहब चले गए थे बाहर, और इसहाक़ डार साहब जो हैं वो जो शाहिद खाकान अब्बासी की गवर्नमेंट आई थी उसमें वो शामिल नहीं थे। मिफ्ता इस्माइल साहब शामिल थे, और इसहाक़ डार साहब के साथ यहाँ पर पाकिस्तान के कुछ लोगों को उनके साथ प्रॉब्लम था। जिन लोगों को उनके साथ प्रॉब्लम था वो लोग जब तक हैं, मैं ये अगर सादा अल्फाज में कहूँ तो इसहाक़ डार साहब जो हैं वो वापस उनका आना मुश्किल है, महाल है। तो अब चूँकि उनको उम्मीद पैदा ये हुई है, नवाज शरीफ साहब जिनके नाम लेके ज़िक्र किया करते थे कि आपको मतलब अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा, आपने चलते सिस्टम में रुकावट पैदा की, आप इमरान खान नाम का की जो सौगात है वो लेके आए, तो वो सिस्टम का हिस्सा थे। वो जो भी पर्सनैलिटीज़ थी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो कौन सी पर्सनैलिटीज़ थी। तो मतलब ये कि उनको ज़ाहिर है कि एक तो कैरियर का इशू था, एक अफसर को वो कैरियर उनका जो है वो मखदूश नज़र आता है, और दूसरे अफसर थे उनको जो मुस्तकबिल, जो कहते हैं ना माजी करीब माजी बईद, इसी तरह एक मुस्तकबिल बईद भी होता है कि मुस्तकबिल दूर, या कह लें कि जो एक मुस्तकबिल करीब होता है और एक मुस्तकबिल बईद होता है कि बाद ज़रा दूर का मामला। तो वो भी उन्होंने ज़हन में रखा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जो इस तरह की चीज़ें ठान लेते हैं, दिल में गिरा लगा लेते हैं किसी मामले के ऊपर, फिर उसको वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ कुछ किया हो या ना किया हो, वो अदालत के अहकामात की मजबूरी हो या कोई और मामला हो, लेकिन बहरहाल वो एक मिसाल उनके यहाँ कायम हो गई है कि उन्होंने अपने मतलब कह लें कि जो नज़रियात और रसूल थे वो उसी खाते में जाएगा बज़ाहिर। तो कि उन्होंने एक 3 नवंबर के एक्ट के ऊपर जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब को काबिल तज़ीर ठहराया, या उनके ख़िलाफ़ जो है वो गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाया, फिर उसके ऊपर सज़ा भी हुई। वो तो फिर सिस्टम ने आगे से रजिस्ट किया। तो जिन्होंने रजिस्ट किया उनको ये लगता था कि ये हमें भुगतना पड़ जाए, तो इसीलिए इमरान खान साहब की जो कह लें कि नाअहली की वजह से जो बोझ महसूस किया जा रहा था, वो बोझ उतारने के लिए नवाज शरीफ साहब का राज़ी होना ज़रूरी था, लेकिन बाहर रहना भी ज़रूरी था।
مریم صاحبہ جو ہیں ان کا بھی باہر رہنا ضروری تھا. تو اب جو چیزیں ہیں وہ لگ رہا ہے لندن والوں کو کہ جی کہ چیزیں جو ہیں وہ شاید اپنی جگہ پر واپس جا رہی ہیں, اور پہلے مرحلے کے اوپر جو ہے وہ آئیں گے جناب اسحاق ڈار صاحب, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ایکٹیو ہوں گی, پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں گے. تو یہ ان کی اسکیم ہے. میری جو ذرائع سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر یا نواز شریف صاحب کو واپسی کا گرین سگنل دے دیا جائے گا؟ تو جواب آیا آگے سے کہ جی کہ امید کے اوپر دنیا قائم ہے, اور لیکن بہرحال ابھی بہت سی چیزوں کو ابھی وقوع پذیر ہونا ہے. ابھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ابھی درمیان میں ہیں. ہو سکتا ہے کہ معاملات اس طرح سے نہ ہوں نومبر میں جس طرح سے ہم توقع کر رہے ہیں عام پاکستانی. تو میرا اس کے اوپر ماتھا ٹھنکا, کیونکہ ہمیں تو ہر طرف سے خبریں یہ مل رہی ہیں کہ نومبر میں جو ہے وہ کوئی نیا نوٹیفیکیشن آئے گا, نئی اپوائنٹمنٹ ہوگی, اور وزیر دفاع بھی کہہ رہے ہیں اور بھی حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ٹائم کے اوپر جو ہے وہ آرمی چیف کی تقرری ہو جائے گی. تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ لندن میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ شاید معاملات جو ہیں وہ کوئی اتنے سموتھ نہیں ہیں جتنے سموتھ وہ تصور کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اپسیٹ ہو. تو لہٰذا مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ جن لوگوں کے فیورٹ ہیں تو وہ ہو سکتا ہے وہی فیورٹ رہیں, وہی معاملات چلتے رہیں, اور جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کی واپسی جو ہے وہ پھر لٹک جائے. اب یہ بڑی, چونکہ پالیٹکس جو ہے اس میں آنے والے دن کی خبر نہیں ہوتی. ایک وقت میں کئی محاذ کھول کے رکھنے پڑتے ہیں, ایک وقت میں کئی منصوبے جو ہیں وہ بیک وقت آپ کو چلانے پڑتے ہیں. تو نظر آ رہا ہے کہ جو لندن میں نواز شریف صاحب کو سادہ الفاظ میں اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ جی کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ نومبر کے آخری ہفتے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے پہلے جائیں گے سسٹم کو ٹیسٹر لگانے کے لیے اسحاق ڈار صاحب, اور مفتاح اسماعیل صاحب کی جگہ کے اوپر وہ بیٹھیں گے. میں نے یہ پوچھا کہ جی کہ یہ مفتاح اسماعیل صاحب کو تبدیل کرنا اتنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب بڑا خوبصورت ہے, وہ آپ کو ذرا غور سے سننا پڑے گا. جواب یہ ہے کہ جی کہ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے تو اپنی مائنڈ اپلیکیشن کی نہیں چیزوں کے اوپر, ان کو جس طرح سے کہا جاتا تھا اس طرح سے انہوں نے کر دیا. اگر میں ماضی کا حوالہ دوں تو وہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا, لیکن میں آپ کو دے دیتا ہوں. ماضی کا حوالہ یہ ہے کہ جب شاہد خاقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ قائم ہوئی تھی تو مفتاح اسماعیل صاحب جو تھے وہ وزیر خزانہ تھے. تو جو مطلب کہہ رہے ہیں کہ صحافیوں کے ساتھ ایک بریفنگ ہوئی تھی ایک طاقتور شخصیت کی اسٹیبلشمنٹ کی, تو انہوں نے سوال و جواب ہوئے تو مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں اور اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کمپیریزن کرنے کا پوچھا گیا. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ بہتر آدمی ہے مفتاح اسماعیل صاحب, یہ معاملات کو سمجھتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں یہ آیا کہ جی 2-4 دفعہ تو انہوں نے پیسے روک لیے تھے. ایک انٹرویو بھی دیا تھا اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر, اور انہوں نے کہا کہ جی کہ مجھے پاکستان کے ریاستی عہدیدار جو ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں, میرے ساتھ ان کی انٹریکشن رہتے تھے. پھر انہوں نے خود یہ باتیں جو ہیں وہ آف دی ریکارڈ جو لندن ملاقات کرنے جاتے ہیں, نجم سیٹھی صاحب جیسے بڑے جو صحافی ہیں, جید صحافی, ان سے ملاقات میں بھی اس طرح کی جو باتیں جو واقعات ہوئے تھے وہ دہرائے گئے کہ جی کہ میں چونکہ پوچھتا تھا, مجھے چونکہ نواز شریف صاحب پوچھتے تھے, نواز شریف صاحب کی پریکٹس تھی کہ صبح 8 بجے وہ دفتر آ جاتے تھے پرائم منسٹر ہاؤس, اپنے آفس میں بیٹھ جاتے تھے آگے, اور سب سے پہلے جو بلایا جاتا تھا وہ اسحاق ڈار صاحب کو بلایا جاتا تھا. ہاں بھی کی کر رہے ہو؟ تو مطلب وہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر جو کڑی کمان جو تھی یا جو کڑی نظر تھی یا وہ پرائم منسٹر کی تھی, تو پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک ایک حساب کتاب پوچھتے تھے کہ یہ کہاں پیسے جا رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں پیسوں کو, پیمنٹس کو روکتے تھے. مطلب کسی محکمے نے اگر پیسے مانگ لیے جی ہمیں 5 ارب روپیہ دے دیں ہمیں چاہیے, تو وہ آگے سے جواب آتا تھا یہ تو پرسوں دینے دیتے ہیں. تو یہ ناپسندیدگی کی ایک وجہ, جو ڈس لائک کرنے کی ایک وجہ وہ یہ بھی تھی.
تو میں یہ چونکہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، ابھی نومبر نہیں آیا، تو میں غریب آدمی ہوں، میں بڑا سوچ کے سمجھ کے مطلب پھونک کے آپ کو جو ہے وہ انفارمیشن پاس کر رہا ہوں. کھل کے بات اس لیے نہیں کر رہا کہ مطلب کام گڑبڑ ہو سکتے ہیں سر، ہیں جی، تو کھل کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو لندن والے خدشہ محسوس کر رہے ہیں، وہ خدشہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سارے کی پارٹیاں پھر نہ کدھر آپس مل جائیں. اب ایک خبر ہے جو لندن والوں کے خدشات کو ذرا تقویت دیتی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ جو اپنے ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے ایک میٹنگ میں کچھ اس طرح کا اظہار کیا تھا اپنی پارٹی میٹنگ میں کہ جی کہ کس طرح جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو اگلا آرمی چیف لگانے سے ہم روک سکتے ہیں، کوئی قانونی آپشنز کیا ہیں. تو ایک آپشن یہ دی گئی کہ جی سپریم کورٹ میں اس اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کر دیں. تو یہ بات آئی گئی ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے وہ انصار عباسی صاحب نے آج یہ سٹوری چلا دی ہے کہ جی کہ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا ہے. ایک پی ٹی آئی کے اہم آدمی نے یہ ان کو بتایا ہے کہ جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ روکی جائے اپوائنٹمنٹ، تو اس سلسلے میں وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. فواد چوہی صاحب کی ان سے جو بات ہوئی ہے، فواد چوہی صاحب نے اس کا انکار کیا ہے. اور جب وہ خبر کا میرا خیال انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ جو خبر لیک ہوئی تھی کہ کیبنٹ وہ جو میٹنگ تھی ان کی، جو کور کمیٹی میٹنگ ہوتی ہے عمران خان صاحب کی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عدالت میں چلا جایا جائے. تو پھر انہوں نے اپنے قانونی جو مشیر ہیں ان کو کہا تھا کہ جی کہ یہ ذرا اوپینین دیں اس کے اوپر کہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بات جو ہے وہ انصار عباسی صاحب نے فواد چوہی صاحب سے پوچھی. فواد چوہی صاحب نے اس کا جواب بھی نفی میں دیا، یعنی کہ اس طرح کی بات میرے علم میں نہیں ہے. اور کیا عمران خان صاحب نے کیس سٹڈی کے لیے جو اپنے قانونی ماہرین ہیں ان کو کوئی میٹر فارورڈ کیا ہے، کوئی اسائن کی ہے ڈیوٹی؟ تو وہ کہتے ہیں میرے علم میں یہ بھی نہیں ہے. تو باقی وہ کہتے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا آرمی چیف کا، اور ادھر سے بھی بیان آ گیا، صاحب برابر ہو گیا. تو فواد چوہی صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا سینسٹیو ہے، وہ اس میں پاؤں نہیں رکھنا چاہ رہے. لیکن عمران خان صاحب جتنا ڈیسپریٹ ہیں، اور مطلب ہو سکتا ہے کہ کسی طرف سے ان کو کوئی اشارہ بھی ملا ہو، یہ پاکستان ہے، یہ جو لندن والے خدشات وہ یہی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کا کام ہو جائے. وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ یہ خدشہ اپنی جگہ پر موجود ہے. تو پھر سیاست کا منظرنامہ کچھ اور ہوگا، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گیند بنا کے عمران خان صاحب کو دے دی، یا عمران خان صاحب نے کسی کے کہنے کے اوپر جو مطلب کام سیدھا کر دیا. تو لندن والے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونے نہیں دیا جائے گا. اس طرح کی جو گفتگو چل رہی ہے. تو اگر یہ والا معاملہ چلتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی مزید ڈیلے ہو جائے گی اگر یہ سپریم کورٹ چلے گئے. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی گندی سی پریکٹس ہوگی کہ آرمی چیف کے عہدے کو ہم نے اتنا پہلے جلسوں میں، جلوسوں میں، اور پھر جو ٹی وی مناظرے ہوتے ہیں، ہمارے ٹاک شوز ہوتے ہیں، وہاں پر اس کا موضوع سخن بنایا، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو لے کے عدالتوں میں چلے جائیں. پہلے بھی ویسے عدالت میں گیا تھا لیکن وہ ایکسٹینشن والا معاملہ گیا تھا. تو اور پھر انہوں نے 6 مہینے کی ایکسٹینشن بھی دے دی تھی، اور قانون سازی کرنے کا بھی کہہ دیا تھا، یعنی کہ پکا کام کرنے کا کہہ دیا تھا. تو اب بھی مطلب ویسے یہ اس طرح کے کیسز نہیں جانے چاہیے عدالت میں، لیکن چلیں کیا کہہ سکتے ہیں. عمران خان صاحب جتنے ناقابل اندیش ہیں، جتنے وہ ڈیسپریٹ ہیں، وہ کوئی بھی حرکت کر سکتے ہیں. معاملات سیدھا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو لہٰذا پاکستان کی سیاست کا جو منظرنامہ ہے ابھی اس میں بہت کچھ ہونا باقی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پارٹی تو بھی شروع ہوئی ہے یا پکچر بھی باقی ہے. میرے دوست یہ جو سوشل میڈیا کی معروف لائنز ہیں وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیں، وہ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کی صحیح عکاسی کر رہی ہیں. تو ابھی جو ہے وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ دیر آر مینی، وہ کیا کہتے ہیں، سلپس بٹوین لپس اینڈ دا کپس، ہے جی، اس طرح کی کوئی ایک انگریزی کے ہونٹوں اور کپ کے درمیان ابھی بڑا فاصلہ ہے، ابھی بڑے وہ پچال آ سکتے ہیں، ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ معاملات اس طرح کر کے چلنے ہیں سر. تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ان کی سسٹم میں واپسی
اور اسی صورت میں ممکن ہے جب ان کے اوپر مسٹرسٹ کرنے والے بندے جو ہیں وہ سسٹم سے نکل کر کوئی محفوظ مقامات کی طرف نہ چلے جائیں، اور جب تک وہ سسٹم میں ہیں تب تک نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سسٹم سے باہر ہیں اور سسٹم ان کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ ستم ظریفی ہے، میں سمجھتا ہوں، اور یہ جناب پرانی تنخواہ پر کام کرنے والی بات ہے، یا یہ کہیں کہ جو تھا نا جی ووٹ کو عزت دو، انقلاب اور سول سپریمیسی، یہ ابھی کہنے کی باتیں ہیں، پریکٹیکلی یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا کہ بڑے سکون کے ساتھ نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے چپ کر کے، ان کو پتہ ہے کہ میری واپسی ابھی ممکن نہیں ہے، میری سسٹم مجھے قبول نہیں کرے گا، یا سسٹم کو چلانے والے مجھے قبول نہیں کریں گے جب تک وہ سسٹم میں ہیں۔ تو وہ ویٹ کر رہے ہیں بیسیکلی کہ سسٹم چلانے والے اور جو عمران خان کو لانے والے تھے، مجھے نکالنے والے تھے، وہ خود سسٹم سے جب تک نہیں نکلتے تب تک میں نے سسٹم کو نہیں چھیڑنا۔ تو اب انہوں نے ٹیسٹر لگایا ہے یہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کی بات کر کے، درخواست بازی کر کے، تو ابھی وہ آتے ہیں نہیں آتے، نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مریم بی بی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ ابھی ذرا وہ کیا کہتے ہیں کہ ابھی کچھ کنکریٹ نہیں ہے، ابھی یہ دور کی باتیں ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔